नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना मजीद का माजी। माजी पास्ट को कहते हैं, अतीत। तो हिंदी में इसका टाइटल होगा मजीद का अतीत। आइए, मजीद का माजी। मजीद की माहाना आमदनी 2500 रुपये थी। मोटर थी, एक आलीशान कोठी थी, बीवी थी। इसके अलावा 10-15 औरतों से मेल जोल था। मगर जब कभी वो विस्की के 3-4 पैक पीता तो उसे अपना माजी याद आ जाता। वो सोचता कि अब वो इतना खुश नहीं जितना कि 15 बरस पहले था, जब उसके पास रहने को कोठी थी, न सवारी के लिए मोटर, बीवी थी, न किसी औरत से उसकी शनासाई थी। 2500 रुपये तो एक अच्छी खासी रकम है। उन दिनों उसकी आमदनी सिर्फ 60 रुपये माहवार थी। 60 रुपये जो उसे बड़ी मुश्किल से मिलते थे, लेकिन उसके बावजूद वो खुश था। उसकी ज़िंदगी उफ्ता व खैज़ा हालात के होते हुए भी हमवार थी। अब उसे बेशुमार तफक्कुरात थे, कोठी के, बीवी के, बच्चों के, उन औरतों के जिनसे उनका मेल जोल था। इनकम टैक्स का टंटा था, सेल्स टैक्स का झगड़ा था। इसके अलावा और बहुत सी उलझनें थीं जिनसे मजीद को कभी निजात ही नहीं मिलती थी। चुनांचे अब वो उस ज़माने को अक्सर याद करता जब उसकी ज़िंदगी ऐसे तफक्कुरात और ऐसी उलझनों से आज़ाद थी। वो एक बड़ी गरीबी की लेकिन बड़ी खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहा था। इनकम टैक्स ज़्यादा लग गया है, माहिरों से मशवरा करो, ऑफिसरों से मिलो, उनको रिश्वत दो, सेल्स टैक्स का झगड़ा चुकाओ, ब्लैक मार्केट करो, यहाँ से जो कमाओ उसको वाइट करो, झूठी रसीदें बनाओ, मुकदमों की तारीखें भुगतो, बीवी की फरमाइशें पूरी करो, बच्चों की निगाहदाश्त करो। यूँ तो मजीद का काम बड़ी मुस्तैदी से करता था। यूँ तो मजीद अपना काम बड़ी मुस्तैदी से करता था और वो अपनी इस नई हंगामा खैर ज़िंदगी में रच बच गया था। लेकिन इसके बावजूद नाखुश था। ये नाखुशी उसे कारोबारी औकात में महसूस नहीं होती थी। इसका एहसास उसको सिर्फ उस वक्त होता था जब वो फुर्सत के औकात में आराम से बैठकर विस्की के 3-4 पैक पीता था। उस वक्त बीता हुआ ज़माना उसके दिलो दिमाग में एकदम अंगड़ाई लेता, बेदार हो जाता और वो बड़ा सुकून महसूस करता। लेकिन जब उस बीते हुए ज़माने की तस्वीर उसके दिलो दिमाग में महव हो जाती तो वो बहुत मुस्तरिब हो जाता। पर यह इस्तराब देर पा नहीं होता, क्योंकि मजीद फ़ौरन ही अपनी कारोबारी उलझनों में गिरफ्तार हो जाता था। मजीद ने जो कुछ बनाया था अपनी मेहनत और मशक्क़त से बनाया था। कोठी, उसका साजो सामान, मोटर, गर्ज ये कि हर चीज़ उसके गाढ़े पसीने की कमाई थी। उसको इस बात का बहुत मान था कि आसाइश के जितने सामान हैं सब उसने खुद बनाए हैं, उसने किसी से मदद नहीं दी। लेकिन अब तफक्कुरात ज़्यादा हो गए थे। वो जो 10-15 औरतें थीं उसके लिए वबाले जान बन गई थी। एक से मिलो तो दूसरी नाराज़ हो जाती थी, टेलीफोन पर टेलीफोन आ रहे हैं, बीवी का डर अलग, कारोबार की फिक्र जुदा। अजब झंझट थी। मगर वो दिन भी थे जब मजीद को सिर्फ 2 रुपये रोज़ाना मिलते थे, 60 रुपये माहवार, जो उसे बड़ी मुश्किल से मिलते थे। मगर दिन अजीब अंदाज में गुजरते थे। बड़े दिलचस्प थे वो दिन, बड़ी दिलचस्प थी वो रातें जो लकड़ी के एक बेंच पर गुजरती थी, जिसमें हज़ार खटमल थे।
خدا معلوم کتنے عمر رسیدہ، کیونکہ وہ بینچ بہت پرانی تھی. اس کے مالک نے 10 برس پہلے اس کو ایک دکاندار سے لیا تھا جو اپنا کاروبار سمیٹ رہا تھا. دکاندار نے 11 برس پہلے اس کا سودا ایک کباڑی سے کیا تھا. مجید کو جو مزہ اور جو لطف اس کھٹملوں سے بھری ہوئی بینچ پر سونے میں آتا تھا، اب اسے اپنے پرتکلف اسپرنگوں والے پلنگ پر سونے میں نہیں آتا تھا. اب اسے ہزاروں فکر تھی. اس وقت صرف 2 روپے روزانہ کی. ان دنوں اس کے پاس کینوس کے 2 بوٹ تھے، اب سینکڑوں تھے. مگر وہ بات نہیں تھی. ہر روز دن کے کام سے فارغ ہو کر جب وہ دفتر کی بینچ پر سونے لگتا تو بوٹ اتار کر اس پر پلنکو ملتا. صبح اٹھ کر حمام میں کنی دے کر نہاتا، شیو کرتا، سامنے ہوٹل میں باہر والے سے کہتا کہ اس کا ناشتہ لے آئے. ایک مکھن لگا برون، ایک پیالی چائے، ارے لطف آ جاتا. ناشتہ کر کے وہ پاسنگ شو کا سگریٹ پیتا، ایک پان کھاتا اور کام شروع کر دیتا. دوپہر کا کھانا وہ بھنڈی بازار میں حاجی کے ہوٹل میں کھاتا. یہ ہوٹل کتنا اچھا تھا. کھڑی دال گھی میں بگھاری ہوئی تھی. کتنی مزیدار ہوتی تھی. کھارا گوشت تو بے حد لذیذ ہوتا تھا. پھر برف کا ٹھنڈا پانی، پاسنگ شو کا ایک سگریٹ، اس کا سارا وجود حشاش بشاش ہو جاتا تھا. کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کیا، پھر کام شروع کر دیا. شام کو 6 بجے فارغ ہوئے. ایک آنا ٹرام پر خرچا اور سیدھے اپولو بندر پہنچ گئے. ٹھنڈی ہوا، بھانت بھانت کے آدمی، بھانت بھانت کی بولیاں، بڑی بڑی عالیشان عمارتیں، وسیع و عریض اونچی اونچی لہریں، کشتیاں، موٹریں، سائیکلیں، خوبصورت عورتیں، گجراتی عورتیں، مراٹھی عورتیں جو اپنے چمکیلے جوڑوں پر پھولوں کی وینی لگاتی تھیں، پارسی عورتیں، یہودی عورتیں، تیکھی تیکھی ناک والی، اینگلو انڈین اور یورپین عورتیں، یہ سب اس کے پاس سے گزرتی. وہ ان کو دیکھتا تو اس کے دل و دماغ کو فرحت پہنچتی. اس کو کبھی یہ خواہش نہ ہوتی تھی کہ ان میں کوئی اس کی ہو جائے. لیکن اب بیوی کے علاوہ 10-15 عورتوں سے اس کا جنسی میل جول تھا. اب وہ ہر خوبصورت عورت کو شہوانی نظروں سے دیکھتا تھا، ترکیبیں سوچتا تھا کہ کس طرح ان کو حاصل کیا جائے. اب بھی وہ سیر کرتا تھا، باغوں میں گھومتا تھا، مگر پھول اتنے خوبصورت نہیں دکھائی دیتے تھے جتنے کہ اس زمانے میں دکھائی دیتے تھے. اب سینکڑوں پھول اس کے گلدانوں میں پڑے رہتے تھے جو مرجھانے پر پھینک دیے جاتے تھے. اس کی نگاہ ان پر پڑتی ہی نہیں تھی. پڑتی بھی ہوگی تو ان میں کوئی کشش محسوس نہیں کرتا تھا. ایک دن اپولو بندر گئے، دوسرے دن چوپاٹی چلے گئے. وہی دہی بڑے اور چاٹ کھائی، گیلی ریت پر بیٹھے سمندر کا نظارہ کرتے رہے. دور حد نگاہ تک پھیلا سمندر، دھوپ میں چاندنی کی طرح چمکتی ہوئی لہریں، کشتیوں کے سفید سفید بادبان. یہاں سے جی اکتایا تو مالابار ہل چلے گئے. ہینگنگ گارڈنز کیسا فرحت بخش مقام تھا. اس زمانے میں اس کا کوئی دشمن نہیں تھا. اس کو ساری دنیا دوست نظر آتی تھی. ٹرام اس کی دوست تھی، کھلا آسمان اس کا دوست تھا، سڑکیں اور فٹ پاتھ اس کے دوست تھے. کھٹملوں سے بھری ہوئی بینچ پر سونے سے پہلے وہ فٹ پاتھوں پر سویا کرتا تھا. ہر چیز اس کو اپنی محسوس ہوتی تھی، مگر اب اپنے بھی پرائے لگتے تھے. سینکڑوں حریف تھے، کاروبار میں، عشق بازیوں میں، ہر جگہ، ہر مقام پر اس کا کوئی نہ کوئی حریف موجود ہوتا تھا. وہ زندگی عجیب و غریب تھی، یہ زندگی بھی عجیب و غریب تھی، مگر دونوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا. وہ تفکر سے آزاد تھی، یہ تفکر سے پر.
چھوٹی سے چھوٹی خوشی اس کے دل و دماغ میں ایک عرصے تک موجود رہتی تھی، ایک عرصے تک اس کو شاداں و فرحاں رکھتی تھی۔ 6 آنے دے کر 1 میل ٹیکسی میں بیٹھے تو یہ ایک بہت بڑی عیاشی تھی۔ بھکاری کو 1 پیسہ دیا تو بڑی روحانی مسرت محسوس کی۔ اب وہ سینکڑوں کی خیرات کرتا تھا اور کوئی روحانی مسرت نہیں محسوس کرتا تھا، اس لیے کہ یہ محض نمائش کی خاطر ہوتی تھی۔ اس زمانے میں اکثر اس کی عیاشیاں بڑی چھوٹی چھوٹی مگر دلچسپ ہوتی تھی۔ خود کو خوش کرنے کے لیے وہ بڑے نرالے طریقے ایجاد کر لیتا تھا۔ الیکٹرک ٹرین میں بیٹھے اور کسی گاؤں میں جا کر تاڑی پینے لگے، پتنگ لیا اور چوپاٹی پر بچوں کے ساتھ اڑانے لگے۔ دادر اسٹیشن پر صبح سویرے چلے گئے اور اسکول جانے والی لڑکیاں تاڑتے رہے۔ پل کے نیچے کھڑے ہو گئے، اینگلو انڈین لڑکیاں اسکرٹ پہنے اوپر چڑھتی تو ان کی ننگی ٹانگیں نظر آتی۔ اس نظارے سے کو بڑی طفلانہ سی مسرت حاصل ہوتی۔ کبھی کبھی طویل فاصلے پیدل طے کرتا ہے، گھر پہنچتا تو اسے خوشی ہوتی کہ اس نے 51 یا 52 بچا لی ہے۔ یہ 51 یا 52 کسی چیز پر خرچ کرتا ہے جو اس کے روزانہ پروگرام میں نہیں ہوتی۔ کسی لڑکی کو محبت بھرا خط لکھا اور جو پتہ دماغ میں آیا لکھ کر پوسٹ کر دیا، اور اس حماقت پر دل ہی دل میں خوب ہنسے۔ 1 انگلی کا ناخن بڑھا لیا اور کسی دکان سے ٹیسٹ کرنے کے بہانے اس پر کیوٹکس لگا لیا۔ ایک دن دوسروں سے مانگ مانگ کے سگریٹ پیے اور بے حد شرارت بھری خوشی محسوس کی۔ دفتر میں بینچ کے کھٹپلوں نے زیادہ تنگ کیا تو ساری رات بازاروں میں گھومتے رہے اور بجائے کوفت کے راحت محسوس کی۔ جیب میں پیسے کم ہوئے تو دوپہر کا کھانا گول کر دیا اور یہ محسوس کیا کہ وہ کھا چکا ہے۔ اب یہ باتیں نہیں تھیں۔ دفتر سے اس نے روپے کمانے کے ڈھنگ سیکھے، دولت آنے لگی تو یہ سب آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اس کی یہ ننھی ننھی مسرتیں سب سونے اور چاندی کے نیچے دب گئیں۔ اب رقص و سرور کی محفلیں جمتی تھیں، مگر ان سے وہ لطف حاصل نہیں ہوتا تھا جو پل کے نیچے کھڑے ہو کر ایک خاص زاویے سے ننگی متحرک ٹانگیں دیکھنے میں محسوس ہوتا تھا۔ اس کی راتیں پہلے بالکل تنہا گزرتی تھیں، اب کوئی نہ کوئی عورت اس کی آغوش میں ہوتی، مگر وہ سکون غائب تھا، وہ کنوارا سکون جس میں وہ رات بھر ملفوف رہتا تھا۔ اب اسے یہ فکر دامنگیر ہوتی تھی کہ کہیں اس کی بیوی کو پتہ نہ چل جائے، کہیں یہ عورت حاملہ نہ ہو جائے، کہیں اس کو بیماری نہ لگ جائے، کہیں اس عورت کا خاوند نہ آن دھمکے۔ پہلے ایسے تفکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کے پاس ہر قسم کی شراب موجود رہتی تھی، مگر وہ مزہ، وہ سرور جو اسے پہلے روز شام کو جاپان کی بنی ہوئی ابھی بیئر پینے میں آتا تھا، بالکل ہی غائب ہو گیا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ دفتر سے فارغ ہو کر چوپاٹی یا اپولو بندر کی سیر کرے، خوب گھومے پھرے، نظاروں کا مزہ لے۔ 8 بجے تو گھر کا رخ کیا، کسی نل سے منہ دھویا اور بائیکلا پل کے پاس والی بار میں داخل ہو گئے۔ پارسی سیٹ کی جو بہت ہی موٹا اور اس کی ناک بڑی بے ہنگم تھی، صاحب جی کہا، کیم چھو؟ سیٹ تو حال سوچے۔ اس کو بس صرف اتنی گجراتی آتی تھی، مگر جب وہ کہتا تو اسے بڑی خوشی ہوتی کہ وہ اتنے الفاظ بول سکتا ہے۔ سیٹ مسکراتا اور کہتا 6.5 پھر وہ پارسی سیٹ سے کاؤنٹر کے پاس کھڑے ہو کر جنگ کی باتیں چھیڑ دیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے ہٹ کر وہ کونے والی میز کے پاس بیٹھ جاتا۔ یہ اس کی محبوب میز تھی، اس کے اوپر کا حصہ سنگ مرمر کا تھا۔ بہرا اسے گیلے کپڑے سے صاف کرتا اور مجید سے کہتا، بولو سیٹ۔ یہ سن کر مجید خود کو
واقعی سیٹ سمجھتا. اس وقت اس کی جیب میں 1 روپے 4 آنے ہوتے. وہ بیرے کی طرف دیکھ کر بڑی شان سے مسکراتا اور کہتا ہر روز مجھ سے پوچھتے ہو, سب جانتے ہو, لے آؤ جو پیا کرتا ہوں. بیرا اپنی عادت کے مطابق جانے سے پہلے گیلے کپڑے سے میز صاف کرتا, پونچھ کر ایک گلاس رکھتا. ایک پلیٹ میں کابلی چنے, دوسرے میں کھاری سینگ یعنی نمک لگی مونگ پھلی لے آتا. مجید اس سے کہتا پاپڑ لانا تم ہمیشہ بھول جاتے ہو. یہ چیزیں گزک کے طور پر بیئر کے ساتھ مفت ملتی تھیں. مجید نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا کہ بیرے سے کابلی چنوں کی ایک اور پلیٹ منگوا لیتا تھا. چنے کافی بڑے بڑے ہوتے تھے, نمک اور کالی مرچ سے بہت مزیدار بن جاتے تھے. مونگ پھلی کی پلیٹ ہوتی تھی. یہ سب ملا کر مجید کا رات کا کھانا بن جاتے تھے. بیئر آتی تو وہ بڑے پرسکون انداز میں اس کو گلاس میں اونڈیلتا, آہستہ آہستہ گھونٹ بھرتا. ٹھنڈی یخ بیئر اس کے حلق سے اترتی تو ایک بڑی عجیب فرحت اس کو محسوس ہوتی. اس کو ایسا لگتا کہ ساری دنیا کی ٹھنڈک اس کے دل و دماغ میں جمع ہو گئی ہے. وہ موٹے پارسی کی طرف دیکھتا اور سوچتا یہ پارسیوں کی ناک اتنی موٹی کیوں ہوتی ہے؟ اس قوم نے کیا قصور کیا ہے کہ خدا ان کی ناکوں سے بالکل غافل ہے. پرسوں ٹرام میں جو پاسن بیٹھی تھی بڑا سڈول بدن تھا, خوبصورت آنکھیں, ابھرا ہوا سینہ, بے داغ سفید رنگ, ماتھا کشادہ, پتلے پتلے ہونٹ, لیکن یہ بڑی طوطے ایسی ناک. اس کو دیکھ کر مجید کو بہت ترس آیا تھا. اس نے سوچا تھا کہ کیا ایسی کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی کہ اس کی ناک ٹھیک ہو جائے. پھر اس کے دماغ میں مختلف اوقات پر دیکھی ہوئی خوبصورت عورتیں اور جوان لڑکیاں تیرنے لگتی تھیں. اس کو ایسا لگتا تھا کہ وہ ان کا شباب بیئر میں گھول کر پی رہا ہے. دیر تک وہاں بیٹھا وہ اپنی زندگی کے حسین لمحات دہراتا رہتا. 15 دن ہوئے اپولو بندر پر جب تیز ہوا میں ایک یہودن لڑکی کا ریشمی اسکرٹ اٹھا تھا تو کتنی متناسب اور حسین داغوں کی جھلک دکھائی دی تھی. پچھلے اتوار ایرانی کے ہوٹل میں پائے کا شوربہ کتنا لذیذ تھا. کیسے چٹخالی لے لے کر اس نے اس میں گرم گرم نان بھگو کر کھایا تھا. ایکسکیوز می. رنگین فلم کتنی اچھی تھی. رقص کتنا دل فریب تھا ان عورتوں کا. آج صبح ناشتے کے بعد سگریٹ پی کر لطف آ گیا. ایسا لطف ہر روز آیا کرے تو مزے آ جائیں. وہ میاں بیوی جو اس نے دادر اسٹیشن پر دیکھے تھے آپس میں کتنے خوش تھے. کبوتر اور کبوتری کی طرح گٹک رہے تھے. کیکی مستری بڑا اچھا آدمی ہے. کل میں نے اسپرو مانگی تو اس نے مفت دے دی. کہنے لگا اس کا دام کیا لوں گا آپ سے. پچھلے ماہ اس وقت پر بھی میری مدد کی تھی. 5 روپے ادھار مانگے فوراً دے دی اور کبھی تقاضا نہ کیا. ٹرام میں جب میں نے اس روز مراٹھی لڑکی کو اپنی سیٹ دی تو اس نے کتنی پیاری شکر گزاری سے کہا تھا تھینک یو. پھر وہ موٹے پارسی کی طرف دیکھتا. اس کے چہرے پر یہ بڑی ناک اس کو نظر آتی. مجید پھر سوچتا یہ کیا بات ہے, ان پارسیوں کے ناکوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا گیا. کتنی کوفت ہو رہی ہے. اس ناک سے فوراً اسے خیال آتا کہ یہ پارسی بڑا نیک آدمی ہے, کیونکہ وہ اس کو ادھار دے دیتا تھا. جب اس کی جیب میں پیسے نہ ہوتے تو وہ کاؤنٹر کے پاس جاتا, اسے کہتا سیٹھ آج مال پانی نہیں, کل. سیٹھ مسکراتا کوئی واندہ نہیں, یعنی کوئی حرج نہیں, پھر آ جائیں گے. بیئر کی بوتل 14 آنے میں آتی تھی. اس کو خالی کر کے اور پلیٹیں صاف کر کے وہ ہاتھ کے بڑے خوبصورت اشارے سے بیرے کو بل لانے کے لیے کہتا. بیرا بل لاتا تو اسے 1 روپیہ دیتا اور بڑی شان سے کہتا باقی 2 آنے تم اپنے پاس رکھو. بیرا سلام کرتا. مجید بے حد مسرور اور شادماں اٹھتا اور پارسی سیٹھ صاحب کو صاحب جی کہہ کر دفتر کی طرف روانہ ہو جاتا. وہاں پہنچتے ہی اس کے قدم رک جاتے. پڑوس کی گلی میں ایک چھوٹی سی تاریخ کھولی میں مس لینا رہتی تھی. کسی زمانے میں بڑی مشہور ڈانسر تھی.
مگر اب بوڑھی ہو چکی تھی، یہودن تھی، اس کی 2 لڑکیاں تھیں، ایسٹر اور ہیلن۔ ایسٹر 16 برس کی تھی اور ہیلن 13 برس کی۔ دونوں رات کو اپنی ماں کے پاس ایک لمبا کرتا پہنے لیٹی ہوتی تھی، صرف ایک پلنگ تھا۔ مس لینا فرش پر چٹائی بچھا کر سوتی تھی۔ رات کو بیئر پی کر مس لینا کے یہاں جانا مجید کا معمول بن گیا تھا۔ وہ باہر ہوٹل والے کو 3 چائے کا آرڈر دے کر گلی میں داخل ہوتا اور مس لینا کی کھولی میں پہنچ جاتا۔ اندر ٹین کی کپی جل رہی ہوتی۔ ایسٹر اور ہیلن قریب نیم برہنہ ہوتی۔ مجید پہنچتا تو زور سے پکارتا، السلام علیکم۔ ماں بیٹیاں ٹھیٹھ عربی لہجے میں وعلیکم السلام کہتی اور وہ لوہے کی کرسی پر بیٹھ جاتا اور مس لینا سے کہتا، چائے کا آرڈر دے آیا ہوں۔ ایسٹر باریک آواز میں کہتی، تھینک یو۔ چھوٹی بستر پر لوٹے لگانا شروع کر دیتی۔ مجید کو اس کی آڑو جتنی چھاتیاں اور ننگی ٹانگوں کی کئی جھلکیاں دکھائی دیتی جو اس کے مسرور مخمور دماغ کو بڑی فرحت بخشتی۔ باہر والا چائے لے کر آتا تو ماں بیٹیاں پینا شروع کر دیتی۔ مجید خاموش بیٹھا رہتا، اس تنگ و تاریک ماحول میں ایک عجیب و غریب سکون محسوس کرتا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان تینوں کا شکریہ ادا کرے، اس دھواں دینے والی کپی کا بھی شکریہ ادا کرے جو دھیمی دھیمی روشنی پھیلا رہی تھی، اور لوہے کی اس کرسی کا بھی شکریہ ادا کرے جس نے اس کو نشست پیش کی تھی۔ تھوڑی دیر وہ ماں بیٹیوں کے پاس بیٹھتا۔ دونوں لڑکیاں خوبصورت تھیں، ان کی خوبصورتی مجید کی آنکھوں میں بڑی پیاری نیند لے آتی۔ رخصت لے کر وہ اٹھتا اور جھومتا جھامتا اپنے دفتر میں پہنچ جاتا اور کپڑے بدل کر بینچ پر لیٹتا اور لیٹتے ہی خوشگوار اور پرسکون نیند کی گہرائیوں میں اتر جاتا۔ فرصت کے اوقات میں وسکی کے 3-4 پیک پی کر جب مجید اس زمانے کو یاد کرتا تھا تو کچھ عرصے کے لیے سب کچھ بھول جاتا۔ نشہ کم ہو جاتا تو وہ بلیک مارکیٹ کے متعلق سوچنے لگتا، روپیہ کمانے کے نئے ڈھنگ تخلیق کرتا، ان عورتوں کے متعلق غور کرتا جن سے وہ جنسی رشتہ قائم کر چکا تھا۔ مجید کا ماضی جنگ سے پہلے کی فضا میں گم ہو چکا تھا۔ ایک مدھم سی لکیر رہ گئی تھی جس کو مجید اب دولت سے پیٹ رہا تھا۔ یہ تھی آج کی کہانی، مجید کا ماضی۔